हाँ भाई, जरा आप इसको सी ऑफ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो पिछले जो लेक्चर हुए हैं, वरना हम आज सूरह शोरा शुरू करेंगे और बहुत अहम आयत है। पहले तो आपसे सवाल करूँगा, क्योंकि आपने माशाअल्लाह बड़े अच्छे तालिब इल्म हैं कुरान के, यकीनन इस पर गौर किया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है जो हरूफ मुक़त्तआत हैं, तो सीन मीम। दूसरी आयत है तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब मुबीन की आयात हैं। अच्छा, अब ज़रा कुरान समझने का तरीका आप समझ लें। जब हम कहते हैं ना तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, तिलकत के तो माने वो है, और वो मुन्नस के लिए आता है, और आयात जो है वो है आपका कुरान की आयत। यहाँ इसका मफहूम है कि कुरान की आयत अल मुबीन, जो बिल्कुल वाज़े है। अच्छा, अब मैंने बताया ना आपको कि आयत क्योंकि किताब से मुतल्लिक है तो कुरान की आयत की बात है। अच्छा, अब ये किताबुल मुबीन क्या चीज़ है, इसको बड़ा पता है। ये कुरान में कितनी दफ़ा आया है, जल्दी बताएं। 10 दफ़ा से जायद किताब मुबीन का लफ्ज़ आया है कुरान में। तो आप और मैं अगर इस पे गौर ना करें कि रब्बुल आलमीन ने ये 10 दफ़ा ये लफ्ज़ क्यों इरशाद फरमाया है कुरान में, तो आप ज़रा पहले मुझे बताएं जल्दी से कि इसका क्या मफहूम है किताब मुबीन का। सर यानी इसमें को हर बातिल से बात जो है वो मुमताज करने वाजे वाला। है। मिसाल दें मुझे। देखें, ये है वो चीज़, अपने आप से सवाल किया करें, फिर मिसाल लाया करें, ताकि हम पूरी तरह, अल्लाह ताला ने इंसान को जो अक्ल, फहम और दीगर ज़राए दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि इंसान उनको कुरान को समझने के लिए, जब कुरान को समझेगा तो उसको कायनात के हक़ाइक़ पता चलेंगे, अपने बारे में पता चलेगा। अब किताब मुबीन का मफहूम गौर से सुनिए। इस किताब इतनी वाज़े है कि जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया है उसको समझने के लिए किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने जो इंसान को अक्ल, फ़हम, इदराक और सलाहियतें दी हैं, समात, बसारत वगैरह की, वो सुन के, देख के, पढ़ के पूरी तरह समझ जाता है कि ये किताब किस चीज़ का मुझसे मुतालबा कर रही है, किस चीज़ से मना कर रही है, किस की तरफ बुला रही है, किस से रोक रही है। इसका कोई समझने में कोई मुश्किल उसको नहीं है, बड़ी ज़ाहिर और बाहिर है कि ये चीज़ें जो इसके अहकामात हैं, तालीमात हैं, हिदायत हैं, वो बड़ी वाज़े हैं। चाहे वो अकीदे के बारे में हों, चाहे वो इबादत के बारे में हों, चाहे वो अखलाक के बारे में हों, चाहे मामलात के बारे में। अब हम अखलाक को समझते हैं सब लोग, तो अखलाक, कुरान का अखलाक ये है कि सारे फ़ज़ाइल तुम्हारे अंदर होने चाहिए। और कुरान की ये मक्की सूरतों में बड़ा खोल के अल्लाह ताला ने अखलाकी तालीमात को वाज़े किया है। तो ये माना इसका ये कि ये किताब मुबीन है, ये जो बात कहती है खोल खोल के बयान करती है, और उसकी समझ के लिए दलाइल खुद कुरान के अंदर मौजूद हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है कि कुरान किताब मुबीन है। कोई सवाल? शाबाश। जज़ाकल्लाह सर।
اچھا، ایک اور بات، ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی ایک ایک آیت، ایک ایک تعلیمات، اور اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کتاب صرف اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. کسی شخص، نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کسی اور انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کیوں؟ یہ حکمت سے بھری. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کاف والقرآن المجید، سوری یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ حکمت بھرا قرآن ہے. یہ انسان کا تصنیف کردہ ہرگز نہیں ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کیوں اپنے آپ کو کتاب مبین کہتا ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر، جزاک اللہ. اچھا، الحمدللہ. میں پھر سمری بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن اس لیے کتاب مبین ہے کہ کھول کھول کے کہ اس کی ساری تعلیمات بالکل واضح ہے. ہر انسان جس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیتیں اور ذرائع دی ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنی ذات میں انفرادی حیثیت میں بھی اللہ کا خلیفہ ہے، کہ اس نے قیامت کے دن ان ساری جو اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور جو اس کو ذرائع اور وسائل دیے ہیں، اس کا اس نے جواب دینا ہے. کس سینس میں؟ وہ جو اللہ نے اس پر ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ تم میرے نائب ہو، تمہیں یہ کام کرنے ہیں، اس کے لیے میں نے تمہیں یہ صلاحیتیں دے دی ہیں. اور دوسری بات کہ یہ قرآن کی ہر آیت یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا تصنیف کردہ ہرگز نہیں ہے. اور یہ جتنے مکے کے کافر یا بعد میں لوگ قرآن کو ڈیگریڈ کریں گے، کہیں گے کہ یہ جادو ہے، نعوذ باللہ، یہ کہاں کلام ہے، انسانی کلام ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. یہ ہے کتاب مبین کا مفہوم. اگر کوئی سوال ہو ضرور کریں تاکہ آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، الحمدللہ. تو قرآن جب آگے آئے گا نا، کہاں جہاں قرآن کے نام آئیں گے، جیسے یہاں کتاب مبین آیا ہے، ہم نے اس کو کھولا، اسی طرح قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح کھول کے سمجھیں گے. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے نبی وسلم کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. کس بات پر؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اچھا، یہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ قرآن کیوں سوال کر رہا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جان کو ضائع نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ تو اختیار ہم نے ان کو دیا ہے. یہ بات پوری طرح سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو اختیار ہم نے دیا ہے، قرآن تو کتاب مبین ہے، بالکل ثابت ہے، ایک ایک آیت ثابت کرتی ہے، لیکن اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو اس کی آزادی اختیار ہم نے دیا ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو ایمان نہ لو. اور اللہ تعالیٰ کو کون سا ایمان پسند ہے؟ جلدی بتائیں. شعوری ایمان سر، اختیاری، صحابہ اختیاری کا. اور شعوری. اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان پسند ہے جو انسان اپنی مرضی سے اور ان صلاحیتوں کو، ان ذرائع کو، وسائل کو استعمال کر کے پہلے سمجھے کہ یہ غور و پڑھے، غور و فکر کرے ان آیات پر، اور یہ آیات اس کو صاف بتا دیں گی کہ جو حقائق اس قرآن نے بیان کی ہیں، وہ چاہے عبادات کے بارے میں ہوں، پہلے ایمان کے بارے میں ہوں، عبادات کے بارے میں ہوں، اخلاق کے بارے میں ہوں، یہ برحق ہے. لہٰذا یہ جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس سے یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اختیار دیا، لیکن اس اختیار کا اگر غلط استعمال کریں گے
اس کتاب کا انکار کریں گے جو ہر لحاظ سے برحق ہے، تو پھر آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے بڑی نقصان کی کوئی بات نہیں، نہ تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہیں چین اور سکھ نصیب ہو سکتا ہے۔ چھوٹا سا واشنگ مشین تھا ان کا، بولے کہ جناب اس سے پوچھے کہ میرے پاس بھیجے۔ اچھا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے پہلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب تو ایسی کتاب مبین ہے، کوئی شبہ نہیں کہ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ عین انسانی بہترین فطرت کے مطابق ہے۔ اب اگر انکار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ذرا اس کو چیک کرا دو اپنے سامنے، چیک کر لو وہ واشنگ مشین ان کا وہ کہاں سے آیا۔ وہ پہلے میرے پاس تھا کوئی سال۔ پہلے آپ کے پاس بہت پڑے جائیں، میں درس دے رہا ہوں اس وقت، میرے پاس جانے دے اس کو۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں بھلا، بتائیں نا، دیکھیں مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فکر مند ہوتے تھے سر جی کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور سب لوگ جو ہے وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ جہنم کی آگ بعد کی بات ہے، دنیا کے اندر ان کو سکون ایمان لا کر اس پر شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ برحق ہے اور یہ میری رہنمائی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز اس کو ہے تو پھر وہ ایمان لایا اور اپنی مرضی سے، فری ول سے، تو دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ آپ پہلے دنیا کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بھائی جب یہ قرآن نافذ تھا مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، تو آپ دیکھیں امن و سکون چین کس قدر ہے۔ تو پہلے قرآن کے پوری فوائد سمجھیے کہ اس پر ایمان لا کے دنیا میں ٹھیک عمل کرے گا، مطمئن۔ آپ دیکھیں کتنے یہ سارے جو پیسے والے لوگ ہیں رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں نیند کی، ان کو نیند نہیں آتی۔ مومن دن بھر محنت کرتا ہے اور شام اللہ کی بنائی ہوئی رات کو پورے آرام سے گزارتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ لہذا یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے نبی پریشان ہوتے تھے کہ اتنا کھلا ہوا حق جو ان کی دنیا اور آخرت سنوارتے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تھی وہ بات جس پر وہ پریشان ہوتے تھے، اور اتنی پریشانی کہ گویا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس چیز پر، اس پر ایمان لا کر ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے، اور اسی کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا سا لکھیں اس کے ساتھ، آیت نمبر 3 کے ساتھ آپ لکھیں آیت 6، اور وہ ہے سورہ کاف کی، سورہ کاف کی آیت 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ تم تو ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے تو۔ بالکل وہی معنی، اتنی اہم بات ہے۔ پھر سورہ فاطر کی آیت ہے 8، آپ کے سامنے لکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ سر کون سی حَسَرَاتٍ۔ سورہ؟ سورہ فاطر 35 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 8 پڑھ رہا ہوں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان لوگوں کی حالت پر رنج و افسوس میں تمہاری جان نہ گھلے۔ دیکھیں کتنا اہم مضمون ہے کہ تینوں جگہ آپ کے سامنے میں نے لکھوا دیا، اسی صورت جو ہماری زیر مطالعہ شعراء اس کی 3، اور پھر سورہ کہف کی آیت 6 اور سورہ فاطر کی آیت 8۔ یہ ہے قرآن سے قرآن کی تشریح۔ کوئی سوال آیت 3 پر؟
جلدی بتائیں. الحمدللہ سر. اچھا، پوری طرح سمجھیں بات کو. جو بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں. اب سنیں آگے آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. یہ ربانی بھیجا ہوا پروگرام ہے، اور اس میں وہی اللہ کی صفات ساری سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیہ. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں بلا کہ ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل فرمائیں کہ یہ تو سر تسلیم خم کر کے ہمارے سامنے آ جائیں. انکار کر رہے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی نشانی نازل فرمائیں گے کہ جس سے ان کے بالکل یہ جھک جائیں گے اللہ کے سامنے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یعنی مجھے اس چیز کی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جبری ایمان پسند نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتے کہ یہ جبری ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانی بھیج سکتے تھے کہ یہ اس کے آگے سر جھکا دیتے اور ایمان لے آتے. ارم آپ ٹھیک سمجھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی مثال دیں کہ اللہ نشانی اتار دیتا تو یہ جھک جاتے. اس سر کی جیسے سر جی پہلے کی قومیں جو ہے وہ جو ہے نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی، تو اللہ نے پھر ان کو غرق کر دیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ اگر یہ میں نے نہیں، نشانی یہ سر جیسے بالکل زلزلہ دلیل آتا ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. سر جیسے زلزلہ آتا ہے فوراً بندہ جو ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات آپ کی اس مثال اس حالات سے ٹھیک ہے کہ اللہ جب زلزلہ لاتے ہیں تو لوگ کس طرح یہاں ہے ایمان لانے کے لیے مشرک طرح طرح کے ایمان نہ لانے کے طرح طرح کے بہانے. اللہ کو چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو اس نبی کے ساتھ فرشتہ ہوتا، اللہ چاہتا تو اس کو باغ دے دیتا. اب یہاں یہ ان کے سارے اعتراضات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی نشانی بھیجتا ایسی، مثلاً آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز، نباتات، جمادات، حیوانات، سارے سیارے، ستارے، کہکشائیں کس کی تابع ہیں؟ اللہ جلدی تعالیٰ بتائیں. رب اللہ کے تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کیوں تابع ہیں؟ سر کیونکہ ان کو اختیار کوئی نہیں ہے. ہاں، شاباش. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی صرف اس لیے ہے، ان کو اختیار نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا. یہ تو اس کی حکمت اور اس کے پروگرام تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے جس کو اختیار دے دے، اور اختیار کے ساتھ ساتھ اس کو کھول کے قرآن بھیج کے بتا دے، نبی بھیج کے بتا دے کہ یہ ہے وہ زندگی کا نمونہ جو تمہارا رب چاہتا ہے. اب اس کو آزادی بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے. قبول کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لیں. جب یہ قرآن نافذ تھا تو کتنی بابرکت ماحول تھا. آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی دیکھ لیں، اور پھر وہ حدیث اپنے سامنے لے آئیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ اس کتاب کے ذریعے وہ جو قومیں اس پر ایمان لا کر اس کے تقاضے اور اس کا عمل کا حق ادا کریں گے، عمل صالح کریں گے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب. اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے برخلاف شیطان کے پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اور طاغوت کے پیچھے چلے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. آپ تاریخ پوری گواہ ہے. رب کی بات کتنی برحق ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیا. اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے تھے. فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ
آناکہم لہا خاضعین، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی. یہ ہے مفہوم اس کا. سر تو جی سر اگر اللہ تعالیٰ جبران کرتے تو پھر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہاں، یہ اللہ کا، یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو اس امتحان سے گزار کر پھر دیکھا جائے کہ اگر اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو اس کا انعام دنیا اور آخرت میں، اور اگر اس میں فیل ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم. بالکل ٹھیک، یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. سر جی، اس شاباش. کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مطلب انسان کو تو اختیار دیا، لیکن تمام جو نباتات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، تو انہوں نے تو خوشی سے، جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا زمین آسمان کو کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو لیکن انہوں نے اطاعت قبول کی تھی اللہ کو حق اور سچ مان کر. یہ ایک انسان ہے جو نہیں اللہ کو پہچان پا رہا. دیکھیے، وہ جو آپ مثال دے رہی ہیں نا، بالکل ٹھیک دے رہی ہیں. وہ مخلوق تھی، اور اس مخلوق نے اپنے مخلوق ہونے کا خوشی سے حق ادا کیا کہ ہم اپنے خالق کا حکم مانتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. انسان کو اللہ نے آزادی دی، جنوں کو آزادی دی کہ چاہے تو مانے چاہے تو نہیں مانے، اور یہی امتحان ہے، اور اسی امتحان کے نتیجے میں اس کو سزا اور جزا ملے گی. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 5 پر. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا رویہ جو تھا، انسانوں کا جو ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من رحمان محدث، وہ لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ ہے نافرمانوں کا اور منکرین کا طرز عمل. اچھا، اس آیت میں یہ 5 جو میں نے پڑھی ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر سوال آ رہا ہے. وما یاتی من ذکر من رحمان محدث الا کانوا عنہ معرضین. اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے آیت کے اندر؟ من الرحمن. اور کوئی؟ محدثین، مہربان کی نئی بات آ جانا، محدثین. سر جو بھی نصیحت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ کیوں کہا رحمان سب سے اہم ہے؟ جواب آپ کا ٹھیک ہے، باقی سر سب جواب وہی غلط ہے. خالق مالک رازق مدبر سب ہے، اس کی طرف سے آ رہا ہے. ہائے ہائے، آپ رحمان کے معنی کیوں نہیں کرتی؟ حد سے بڑی ہوئی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ساری چیزیں، نئی نئی باتیں جو قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اس کو بتائی ہیں، جو وسائل دی ہیں، وہ رحمان نے دی ہیں. رحمان کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے. جواب آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی سر، سمجھ گئے. کوئی سوال آپ کا ہو، بات کو پوری طرح سمجھیں، اور جب میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ ان کا اپنے آپ سے سوال کریں. رحمان کا لفظ کہ وہ ہستی جس کی رحمتیں حد سے بڑی ہوئی ہیں، میں نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی مجھے رزق دیتا ہے. کافر دنیا کے اندر تباہی فساد کی انتہا کر دی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ چھوٹ کا کرتا ہے. ایک ایک آیت دیکھیں نا تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس رب کی حکمتوں کی کوئی انتہا نہیں. اپنا لفظ رحمان لا کے اس نے اس بات کو بالکل ظاہر اور باہر کر دیا. اگر کوئی سوال ہے آیت نمبر 5 پر تو، نہیں تو ہم آیت نمبر 6. فقد کذبوا، اب وہ جھٹلا چکے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے کہ اس حق کو جھٹلانا جو میرے لیے بالکل دنیا اور آخرت کے سارے مفادات اس کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد کذبوا، اب یہ جھٹلا چکے. فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں.
اس کا کیا مطلب ہے کہ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان تکذیب کے نتیجے میں ان پہ جلدی عذاب آئیں گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے جھٹلا چکے ہیں، وہ مہلت تو دے رہا ہے لیکن وہ پکڑتا ضرور ہے۔ جب مہلت کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھتے تو پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، کہاں ہے وہ مولوی انبیاء سے کہتے تھے نا، کہاں ہے وہ جو دھمکیاں دے رہے ہو، عذاب کہاں ہے؟ اور جب وہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ آگے آیات آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہاں بالکل ایک ایک آیت پہ جب غور کریں گے نا تو آپ کو اپنی بصیرت، عقل، لاجک، بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی کہ انسان پھر دنیا میں اس دماغ کے ساتھ جو قرآن جس کو تربیت دیتا ہے، جب ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں ہمیں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یقین مانیں، میں نے دنیا میں، ساری دنیا میں دیکھا ہے کہ اس قرآن کی بصیرت سے جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام کیا ہے، اس کے نتائج ہمیشہ بہت اچھے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں ایک بات سمجھیں، آیت نمبر 6 میں معتبر ایمان کون سا ہے جو اللہ کو سب سے پسند ہے؟ سر جو اپنے اختیار سے شعوری ایمان، ہاں، اپنے اپنے ارادے اور اختیار سے پورے شعور کے ساتھ اس کو قبول کر کے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے، یہ ہے وہ جو ایمان جو اللہ کو قبول ہے۔ ایسا ایمان، یہ بتائیں مجھے، ایسا ایمان کہ جس میں مفاد ہو تو بندہ اس کو قبول کر لے، اور جہاں اس کو اس ایمان کے لیے قربانی دینی پڑے وہاں سے کھسک جائے، تو یہ کس کا ایمان ہے؟ منافق کا سر، ہاں، یہ منافق منافق کا منافقوں ایمان کا۔ ہے کہ ایمان وہ ہو کہ اللہ کی خاطر جو بھی قربانی دینی پڑے، حتیٰ کہ جان کی بھی قربانی دینی پڑے، تو انسان وہ دے دے۔ یہ تھی آیت نمبر 6۔ اب آئیے آیت نمبر 7۔ آیت 6 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ آیت 7 میں پھر آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کا اسلوب ہے، آپ پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو، کیونکہ وہ شعوری ایمان چاہتا ہے، تو ان کے عقل و دل و دماغ اور وہ صلاحیتیں جو دی ہیں ان کے سامنے وہ حقائق رکھتا ہے، تاکہ ان حقائق کے نتیجے میں وہ اللہ کی طاقت، قدرت، علم اور حکمت کے قائل ہو جائے۔ مثلا اب فوراً آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اس زمین کو دیکھو جس پہ تم رہ رہے ہو، جس پہ تم بس رہے ہو۔ اولم اولم یرو الی الارض، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کر دی۔ ہم اصل میں اگر انسان ہونا تو یقین مانے ہم سوچیں کہ اسی سے اناج نکل رہا ہے، اسی سے دالیں نکل رہی ہیں، اسی سے فروٹ نکل رہے ہیں، فروٹ کے بھی الگ الگ ذائقے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ رب العالمین کا کمال دیکھیں۔ ایک زمین، ایک پانی، لیکن پیدا ہونے والی نباتات کی قسمیں دیکھ لیں، اور ایک ایک قسم کے اندر بھی قسمیں دیکھ لیں۔ کیا بات ہے! اگر واقعی انسان غور کرے نا تو اس کی قدرتیں، کہ صرف ایک نباتات پہ غور کرے، کس قدر قرآن ہمیں عقل کو مہمیز دیتا ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں۔ کوئی سوال؟ کوئی؟ سر یہ زوج کریم سے یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں جوڑے ہوتے ہیں ایسے ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، جیسے پودوں میں بھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن نے اس وقت کہا اور اب انسان کو پتہ چلا ہے کہ ہر چیز جوڑے جوڑے ہے؟ ورنہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بس انسان ہی مرد اور عورت کا ایک جوڑا ہے۔
لیکن اب پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز جوڑے جوڑے ہے. اس رب نے یہ کائنات بنائی اسی طرح ہے، اور یہی اس کی خلاق العظیم جو ہے، وہ اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے بھی جب چیزیں پیدا کی ہیں تو کمال ہی کر دیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، یقیناً میں اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں. نشانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اب ایک نباتات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے نا، دوسری جگہ دوسری چیز کو، تاکہ انسان غور تو کرے، فکر تو کرے کہ زمین کے اندر اگنے والے بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں جس کثرت سے اگ رہی ہیں، کسی ایسی ہستی کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے جس نے اس نباتات کو انسانوں، جانوروں اور پتہ نہیں کس کس پر ان کو بنا کر قائم اور دائم کر دیا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ. قرآن آپ کے دل و دماغ اس رب پہ ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایک ایک مثال پہ غور کیجئے. دیکھیں نا، جی یہ اس کی رحیمیت کے آثار نظر آتے ہیں. اس کے عقل و دانش، علم، اس کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن وہ انتہا درجے کی ہے. آپ خود ہی سوچیں کہ اس نباتات کو کس قدر انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر جی ذرا غور کیا کریں. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں غور و فکر کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، جتنا استعمال کریں گے نا آپ دنگ رہ جائیں گے. اتنے پہلو ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی جو تفاسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو یا آج کا دور ہو یا قیامت تک آنے والا دور ہو، اتنی اس کے پہلو ہیں کہ اس کے عجائب ختم ہی نہیں ہوتے. مفسرین ہر زمانے میں اس کی تشریح کرتے ہیں اس زمانے کے مطابق. اچھا، یہ تھی آیت نمبر 8. کوئی سوال؟ اچھا، یہ مثال جو ہے نباتات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی، یہ اصل میں کس کی دلیل ہے؟ بالکل مجھے آپ نے وہ بتانا ہے کہ یہ دلیل فلاں چیز کی ہے. انسانی زندگی سر. سر ڈاکٹر ربوبیت، صاحبہ کیا آپ نے بات کم درجے کی ہے؟ جی توحید خالقیت. پوری توحید کی دلیل ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں کائنات میں جو اس طرح نباتات پیدا کر کے قسم کی اور دوسری حیوانات اور کیڑے مکوڑے، انسان، ان کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہو. تو یہ دلیل ہے توحید کی. اب سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ بات دیکھیں نا، آپ وہ بات کریں تاکہ ہر آدمی اس پہ یہ زمین سے یہ نباتات کا اگنا اور اس کثرت سے اگنا، اس قسم میں اگنا، اور پھر انسانوں کی زندگی اور اس کا پر دار و مدار حیوانات کا اس پر ہونا، یہ دلیل ہے توحید کی کہ یہ وہ ایک اللہ ہے جو کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے پنڈی میں ایمرجنسی لگ چکی ہے پانی کے حوالے سے. کیوں؟ بارشیں نہیں ہوئیں، اللہ نے روک لی. ہمارے کرتوت برے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کریں، معافیاں مانگیں، ورنہ یہ حالت. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں آخر میں فرماتے ہیں نا کہ کون ہے جو تمہیں وہ پانی جو زمین کے نیچے اتر جائے اس کو واپس لا کے دے؟ کوئی نہیں ہے. برسال ہے نا یہ اتنی بڑی مثال ہے سر، یہ دیکھیں سورہ سر ملک کی آخری آیت. اچھی بارش آئی ہوئی تھی لیکن ہوئی نہیں ہے سر جی.
سر دیکھیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری یہ بھی تو آپ بہت کرتے مجھے ہیں نا. ان کے بات نہ بتائیں، مجھے اللہ سے بات بتائیں، اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ ساری جو ان کی پیشین گوئیاں ہیں محکمہ موسمیات کی، وہ سب بالکل غلط ہے۔ فیل ہو گئی ہے سر جی۔ اور جب پانی ملتا ہے تو سر کتنی ناقدری کرتے ہیں، کس قدر بالکل ضائع کھلے کرتے ہیں. ٹوٹیاں چھوڑ دی، پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ وضو کرتے وقت بھی حکم ہے کہ پانی کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرو۔ کاش کاش ہم اللہ کی بات مانیں، یقین مانیں آخرت میں اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ نعمتوں کا کس قدر غلط استعمال کیا۔ اچھا، اللہ پاک معاف کر دے ہم لوگوں کو آمین سب. آمین۔ اب سنیں آیت نمبر 9، ایک بڑی کمال کی، اگر آپ ان میں ربط دیکھیں نا، کہ جو پیچھے بتایا نا کہ زمین کو دیکھو کس قدر کس قسم کی فصلیں پیدا کر رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان، حیوانات، کیڑے مکوڑے سب اسی پر گزارا کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا آخر میں آیت نمبر 9 میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب جو تجھے پالتا ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست بھی رحیم، ہے اور رحیم بھی ہے۔ زبردست کا مطلب ہے کہ غالب وہ ہے ہر چیز پر۔ آپ کبھی نوٹ کیا کریں، ایسا غالب کہ پورا مکہ مدینہ غزوہ احزاب میں چڑھ دوڑا اور 1 مہینے کے محاصرے کے باوجود ناکام لوٹے۔ وہ اللہ آج بھی اپنے کرشمے دکھا رہا ہے۔ پوری دنیا نے افغانستان میں امریکہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امریکہ کو آج آپ دیکھ لیں کس حال میں ہے، کس بری طرح شکست کھائی ہے اس نے اس قوم سے جس کے پاس کھانے کو بھی پورا نہیں، پہننے کو بھی پورا نہیں۔ سوچیں، سر وہ بھی بدلہ لے رہا ہے نا بات اپنی سنیں، بےزتی. کس قدر ناکام ہوا نیتن یاہو کہ وہ اپنے چھڑا نہیں سکا قیدی، اور اس فیصلہ بھی ہوا تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جس پر مجاہدین فلسطین چاہتے تھے۔ ذرا نوٹ کریں، اللہ کے کاموں کو دیکھیں، غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ العزیز وہی ہے، کوئی اور العزیز نہیں ہے، اور رحیم بھی وہی ہے۔ اس کی رحمتیں جب کفر اور حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی رحمت حق کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ وہ اس کی رحمت عام ہے، کوئی شبہ نہیں۔ یہ ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ جب میں اس طرح سمجھتا ہوں تو میرا ذہن، میرا دماغ، عقل، سارا کچھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ وہی ہستی ہے جس کے پاس العزیز بھی ہے اور وہ الرحیم بھی ہے۔ سر وہ جو امریکن تھنک ٹینک کی قیمتی عورت تھی، اس کو بھی سنبھال سنبھال کے انہوں نے رکھا ہے، مار دینا چاہیے تھا ان کو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے سارے جو فیصلے ہیں نا، آج وہ جو آزاد ہو گئے ہیں نا قیدی، آپ یقین مانیں اگر ان کو آپ ٹی وی پہ لائیں اور وہ ان کی سنیں، آپ نے نیتن ہاؤ کو دیکھ لیا، وہ خبیث آج بھی اتنے خون بے گناہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا بہانے کے بعد بھی کس طرح کر کے بات کرتا ہے۔ اور یہ اللہ والے جو ہیں، انہوں نے شکست دے کر بھی آپ ان عورتوں کو دیکھیں، ان کے ایمان کو دیکھیں۔ یقین مانیں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے جب وہ بات کہتی ہیں مرے بچے چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں جو مردہ ہیں، اور رب پہ یقین ان کا دیکھیں۔ اس نے مغرب کی آزاد منش عورت کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ انسانیت کی یہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔
آمین. اور ان بدبختوں کو اللہ پاک سخت سزا دے سر. آپ بے فکر رہیں، وہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا. یہ تھی آیت نمبر 9. اب یہاں سے آگے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے، اور میرا سوال ہے آپ سے تاکہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہدایت کے پہلو نظر آتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب آیت 10 سے لے کر 68 تک ایک ہمارے سامنے دوسری جگہ بھی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے قصہ لاتے ہیں ہمارے سامنے. کس کا؟ موسیٰ حضرت موسیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام. اور فرعون کا. سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ یہ قصہ کتنی میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیوں قرآن میں اس کو اتنی دفعہ کیوں، یا سارے انبیاء کا قصے جو مکی صورتوں میں ڈھیر ساری جگہوں پہ آئے ہیں کیوں آئے ہیں؟ اس کی وجہ بتائیں، سب سے بڑی اور وجہ. عبرت کے لیے آئے ہیں کہ دیکھیں جو سر انکار جی کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا. سر جی فرعون جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس قصے کو لا کر کے اس کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی خدائی کا اللہ نے اسے کس طرح تباہ و برباد کیا اور دوسروں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا. اچھا، اب پہلی بات کہ باغیوں میں جو اللہ کے باغی ہیں اس میں فرعون سر فہرست ہے. جیسا آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے، بادشاہ ہے، دعوے کرتا ہے خدائی کے. اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اس قوم سے ہیں جو غلام قوم ہے، بنی اسرائیل سے. پھر اس کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں ہوئی ہے. لہذا حق و باطل کا یہ مارکا ان دو لوگوں کے درمیان ہے، فرعون جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے ذرائع اور وسائل کی، اور موسیٰ علیہ السلام جو بالکل خالی ہاتھ ہے، لیکن ان کے پاس کمال اللہ تعالیٰ کی نبوت کا معجزہ ہے. ہم پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے یہاں یہ جتنے واقعات ہیں ان کا ایک مقصد ہے، عبرت. بڑی اچھی طرح سمجھیں. عبرت کیا؟ کہ دیکھ لو یہ قوم نو، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ فرعون، یہ سارے دیکھ لیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی غضب کا دنیا میں عذاب کا شکار ہوئے ہیں اپنی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے. تو یہ اللہ، اور کس طرح اللہ نے انبیاء کو بچایا، یہ دائمی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. آج کا مسلمان بھی یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور اس کی نبی کریم سنت پر عمل نہ کیا تو میں بھی مہلت کے بعد پکڑا جاؤں گا. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھایا جائے، توبہ طائب ہو کر انسان اپنے رب کی طرف پلٹے. یہ ہے اس سارے واقعات جو قرآن بھرا پڑا ہے کہ عبرت پکڑو، فوراً توبہ طائب ہو کے پورے شعور کے ساتھ پڑھو، سمجھو، سمجھنے کے بعد حق تمہیں صاف نظر آئے گا کیونکہ کتاب مبین ہے، اور پھر تم اسی کے دعوت کو قبول کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارو، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اور اگر اس کا انکار کیا تو تمہارا حشر بھی قوم فرعون، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ کی طرح ہوگا. یہ ہے بہت بڑا پیغام، اور اسی کے لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے بار بار لائی جاتی ہیں تاکہ ہم
اچھا، اب ذرا سا آپ اپنے قرآن پہ لکھ لینا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ اس سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آیت 10 سے 68 تک، 10 تا آیت 10 تا 68، یہ تو ہے واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ اب آ جائیے اپنے قرآن میں 68 پر، کیونکہ وہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قصہ ہے، اور 68 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ کس کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہاں سے کہاں تک، یہ سب لکھا ہونا چاہیے آپ کی آیت۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے 69 تا 104 آیت تک، ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ پھر اسی سورہ شعراء میں 105 پر آ جائیے، تو 105 تا 191 ان انبیاء کا ذکر ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ سر جی 105 سے اچھا، میں آپ کو الگ الگ لکھواتا ہوں تاکہ موسیٰ آپ نے لکھ لیا 10 تا، موسیٰ فرعون 10 تا 68، ابراہیم آپ نے لکھ لیا 69 سے 104، نوح علیہ السلام 105 سے 122، نوح علیہ السلام 105 تا 122، ہود علیہ السلام 123 سے 140، اور صالح علیہ السلام 141 تا 159، 159، لوط علیہ السلام 160 تا 175، اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ 176 تا 191۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 7 انبیاء کا ذکر ہے، 7 قوموں کا ذکر ہے، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے قرآن پڑھنے والے کو کہ یہ دیکھ، میں نے تمہیں سارے مشہور انبیاء کا واقعہ بتا کے ان کی قوموں کا دین کے ساتھ کیا، پھر اس کا حشر کیا ہوا وہ ہم سب سمجھیں گے ان آیات میں۔ سر جی 150 حضرت حود علیہ السلام کے بعد کون سا ہے 141 سے؟ صالح، دیکھیں میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا جلدی لکھا کریں یا اسی وقت پوچھا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام 10 تا 68 آیت، ابراہیم علیہ السلام 69 to 104، نوح علیہ السلام 105 سے 122، ہود علیہ السلام 123 تا 140، صالح علیہ السلام 141 تا 159، لوط علیہ السلام 160 تا 175، اور شعیب علیہ السلام 176 تا 191۔ تو 191 کے بعد جو آیات ہوں گی وہ پورا ایک سلسلہ ہوگا جو سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہوگی ان واقعات کے بعد۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہمارے سامنے سمجھ آ جاتا ہے، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ اب میں واقعہ پڑھوں گا فرعون کا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، آپ کو، ایک قرآن کے طالب علم کو پوری طرح حضرت موسیٰ کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے، کس طرح ان کی پیدائش ہوئی، کس طرح ان کی ماں نے ان کو اللہ کے
حکم کے مطابق جو وحی ان کی طرف آئی، انہوں نے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا، کس طرح اس کی فرعون والوں نے پکڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا اس کے ساتھ ساتھ چل اور دیکھ کہ یہ کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے۔ تو وہ وہاں جب ان بادشاہ کے دربار سے گزرا، وہ تو اس نے اس کو پکڑ کے کھولا تو دیکھا کہ اتنا حسین جمیل بچہ ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی نیک خاتون ہے، وہ بھی ایک مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آخر میں بیان کیا ہے۔ تو وہ اس کی پرورش میں لگ جاتی ہے، اور پھر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ تو وہ بچی بتاتی ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس بچہ کس عورت کا دودھ پیے گا اور اس سے آپ پلوائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوئے، اور پھر وہ باہر نکلے، محل سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جو فرعونی ہے، فرعون کی قوم کا بندہ، وہ مار رہا ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کے بندے کو۔ وہ بندہ فریاد کرتا ہے جب حضرت موسیٰ کی قوم کا بندہ بنی اسرائیل کا، تو یہ ایک مکہ مارتے ہیں، بڑے تگڑے جوان ہیں، وہ مر جاتا ہے بندہ۔ جب مر جاتا ہے تو ہلہ مچ جاتی ہے، اور فرعون کے دربار میں میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے منصوبہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی اطلاع ایک بندہ دیتا ہے حضرت موسیٰ کو، اور وہ وہاں سے قاہرہ سے ہجرت کر جاتے ہیں، اور وہ مدین پہنچ جاتے ہیں۔ جب مدین پہنچ جاتے ہیں، یہ ایک وہاں جس بچی وہ کے کنویں پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں بڑی لڑکیاں ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، پیاسے ہیں، پانی کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ان خواتین کو جب تک یہ مرد وہاں پانی پلا نہیں لے جاتے تو ان کو کوئی موقع نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ اٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں کنویں سے ہٹا کے سب کو کنویں میں چلاتا ہوں۔ ان خواتین سے کہتے ہیں، لڑکیوں سے، کہ تم پانی پلاؤ اپنے جانوروں۔ وہ جب انوکھا واقعہ دیکھتی ہیں، جب گھر جاتی ہیں تو اپنے ابو سے بات کرتی ہیں، تو ابو کہتے ہیں لاؤ اس کو نوکر رکھ لیں۔ تو وہاں طے ہوتا ہے کہ وہ 10 سال بکریاں چرائیں گے، اور پھر ان کو وہ ایک بچی سے ان کی شادی کر دیں گے۔ ابھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو لے کے واپس جا رہے تھے کیرو، کے راستے میں رات کے وقت اندھیری، سردی، راستہ کھو گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ آگ جل رہی ہے، دیکھ رہا ہوں میں، تو میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے آگ بھی لے آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے۔ اس سب کا ذکر آگے آئے گا، لیکن یہ واقعہ ہمیں پوری طرح پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہی واقعہ ہے جس کا یہاں بیان ہوگا، اور پھر اس سے ہمیں ہدایت، قرآن کی کوئی بات، یہ سارے واقعات ہدایت اور عبرت کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم آیت 10 تا 68 جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، وہ سرگزشت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، اور پھر اس کا اینڈ بھی بتایا دے گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو رب کی طرف سے تھا۔ اس کی تفصیلات کل پڑھیں گے، لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جب خود پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں گے تو آپ کو چیزیں وہ نظر آئیں گی جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ جو نہیں سمجھ آئیں آپ سوال کریں، کیونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ تو جب میں دوبارہ پڑھاؤں گا تو آپ کا ایسا رویہ ہو کہ پکا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی صحت کے ساتھ تندرستی دے۔ کوئی سوال، کوئی تجویز پڑھانے کے حوالے سے ضرور بتائیں۔ سر یہ ہے کہ کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے فرمانبرداروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی یہ بھی سر۔
یہ مت بھولیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے لعنت ہوتی ہے۔ آج سر امت مسلمہ کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے برحق ہونے کے دلائل قدم قدم پر موجود ہیں۔ کاش مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ہم نے ان صلاحیتوں کو بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کے، ہم نے یہ ساری خواہشات نفس امارہ کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر دنیا میں دیکھ لیں، امت مسلمہ کی تعداد دیکھیں، وسائل اور ذرائع دیکھیں، اور ذلت اور پستیاں دیکھیں۔ جی سر، اور اس جو اتنی بربادی ہو رہی ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مجموعی طور پہ یہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے، اس نے ہمیں وہ سارے غور و فکر کی جو صلاحیتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، ہم نے ان کو ڈائیورٹ کر دی ہے، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، طاغوت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خواہشات نفس اور شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر۔ بالکل صحیح ہے سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، خاص کر آمین۔ اللہ پاک ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور پاکستان کے حالات پہ اپنا رحم کرے، اور بارشوں کا سلسلہ شروع کر دے آپ قرآن یہ کیوں نہیں کہتے اللہ میں۔ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ طائب ہوں، استغفار کریں؟ بالکل سر، توبہ کریں ہم اس کی لوگ۔ بھی دعا کریں نا آپ اللہ سے، تو وہ مشروط ہے، شرط یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف پلٹیں گے، سچی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سن لے ہم لوگوں کی فریادوں کو، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دے پروردگار، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور